बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज से हमारी एक नई स्टडीज़ शुरू हो रही हैं जिसका ताल्लुक़ है हमारी नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा से। नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा के इस कोर्स में हम पहले सेमेस्टर में तकरीबन 16 टॉपिक का मुताल्ला करेंगे और फिर आखिरी सेमेस्टर में 16 टॉपिक का। तो पहला टॉपिक हमारा है इमोशन से मुताल्लिक़। इमोशन से मुराद है जज्बात। ठीक है। एक बात जो बुनियादी आपको याद रखनी है, एक पूरा तसलसल है, एक पूरा ट्रैक है इंसान की ज़िंदगी का, उसको आपको समझने की कोशिश करनी है सबसे पहले। याद रखें, हम इंसान सबसे पहले सोचता है, ठीक है ना। दिमाग में कोई बात आती है हमारे, वो हम खुद सोचते हैं या कोई दूसरा आदमी हमें सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है। अच्छा, जब वो बात आ जाती है तो उसके नतीजे में हमारे अंदर कुछ जज्बात पैदा होते हैं। ठीक है। यानी पहले सोच, दूसरे नंबर पे जज्बात, और जज्बात के बाद फिर हमारा रद्द अमल क्रिएट होता है, यानी हमारा बॉडी का जो एक्शन है वो क्रिएट होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा आपसे, या जिसको आपने काम दिया हुआ है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो जब आप ये सोचेंगे, ये सोच आएगी कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ। तो ये बुनियादी सोच है। इस सोच के नतीजे में आपके अंदर एक जज्बात पैदा होंगे, वो उस जज्बे को हम कहते हैं गुस्सा। ठीक है। और जैसे ही आपके अंदर गुस्से का जज्बा पैदा होगा, उसके नतीजे में आपका जो बॉडी का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपको जो है वो आप हो सकता है आप काँपने लग जाएँ, हो सकता है आप चीखने लग जाएँ, हो सकता है आप एक दूसरे को गाली बकने लग जाएँ। तो ये जो आपका आखिरी में रद्द-ए-अमल आया है, इसके पीछे दरअसल गुस्सा था, और गुस्से के जज़्बात थे, और गुस्से के पीछे दरअसल आपकी कोई सोच थी। तो हमेशा यही होता है कि आप के ज़हन में पहले कोई सोच आती है, उस सोच के नतीजे में कोई इमोशन आपके पैदा होते हैं, और उस इमोशन के नतीजे में आपका बिहेवियर जनरेट होता है। तो अगर आप अपने बिहेवियर को तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को तब्दील करना होगा, और इमोशंस को तब्दील करने के लिए आपको अपनी सोच तब्दील करनी होगी। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बिहेवियर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ अंजाम देते हैं या मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अंजाम देते हैं, उन सारे बिहेवियर्स का ताल्लुक़ किसी न किसी जज़्बे से होता है, और उसका ताल्लुक़ किसी न किसी सोच से होता है। तो आम ज़िंदगी में हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो क्यों मैनेज नहीं हो रहे। ठीक है। तो उन सब के पीछे, या उन इमोशंस के पीछे जो सोच है वो हमसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। इस सारे ट्रैक को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इमोशंस जो कि दरमियान की चीज़ है, उससे पहले आपकी सोच है और उसके बाद आपका बिहेवियर है। तो हम सबसे पहले इमोशंस को स्टडी करेंगे, और हर इमोशंस के पीछे क्या सोच हो सकती है और उसके नतीजे में क्या रद्द-ए-अमल क्रिएट हो सकता है, इसका मुताल्ला हम इस पूरे कोर्स में करेंगे। तो आज का जो हमने मुंतखब किया है इमोशंस, वो खुशी और गम। ठीक है। हमेशा याद रखिए कि इमोशंस की 4 किस्में हैं, और फिर 4 पॉजिटिव इमोशन हैं और 4 उनके साथ नेगेटिव इमोशन है। ठीक है। जैसे खुशी एक पॉजिटिव इमोशन है, और इसमें जो गम आएगा वो इसका एक नेगेटिव इमोशन होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले खुशी को डिस्कस करते हैं कि खुशी क्या चीज़ है और खुशी किस तरह से ज़ाहिर होती है। तो एक इमोशन जो जो बड़ा मरकज़ी इमोशन है उसको हम कहेंगे खुशी, लेकिन उस खुशी का इज़हार या उस खुशी के पीछे भी उसकी जुज़ियात में बहुत सारे छोटे-छोटे इमोशंस होते हैं। खुशी तो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में खुशी के मुख्तलिफ़ शेड, खुशी की मुख्तलिफ़ किस्में, खुशी से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ़ एहसासात जो है खुशी के अराउंड घूमते हैं, तो उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि खुशी के क्या क्या जो है वो जज़्बात हो सकते हैं और किस तरह के हो सकते हैं, वो हम
اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے خوشی سے متعلقہ جذبات کی ایک وسیع رینج ہوتی ہے جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ذیل میں کچھ اہم جذبات درج ہیں جو خوشی سے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بنیادی خوشی کے جذبات آپ کو سمجھنا ہے۔ بنیادی خوشی میں سب سے پہلے لفظ ہیپینس ہے یا خوشی ہے۔ عام طور پر آپ مسرت میں ہوں یا آپ کو اطمینان کا احساس ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ خوش ہو، ٹھیک ہے۔ اسی خوشی کا ایک اور جو ہے وہ لیول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسرت، انگلش میں کہتے ہیں جوائے، شدید اور چمکدار خوشی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اچانک کوئی چیز مل جائے، اچانک کوئی آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے تو اس میں جو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے چمکدار، جیسے کسی خاص موقع پر، یا آپ سوچ رہے تھے کہ میں تو کامن سا اسٹوڈنٹ ہوں اور صرف پاس بھی ہو جاؤں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہو تو پتہ چلے کہ آپ کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ تو کلاس میں چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں، تو یہ جو آپ کی خوشی ہے یہ اچانک خوشی ہے اور چمکدار خوشی ہے، اس کو جوائے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خوشی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ایکسائٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ ایکسائٹمنٹ اس جوائے سے زیادہ شدید جو خوشی ہوتی ہے اس کو ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی اگر انعام میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ کلاس میں فرسٹ آپ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ بہت زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی مثبت واقعے کی توقع یا تجربے سے جڑی جو انرجی آپ کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ۔ اس ایکسائٹمنٹ کو ایک دوسرے لیول سے یوں دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ پکنک پہ کل جانے والے ہیں اور آج آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کیا کیا لے کے جائیں گے، کیا کھائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جسم میں، آپ کے باڈی میں خوشی کا احساس مسلسل اس واقعے کو، اس توقعات کو لے کر جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹینٹمنٹ۔ کنٹینٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اطمینان، یعنی دل کو آپ کو تسلی ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ۔ مثال کے طور پر آپ کے والد جو ہے وہ کام پر گئے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ شہر بھر میں ہنگامے ہو گئے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی والد آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہ پریشانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتے ہیں، تسلی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تسلی ہوتی ہے آپ کو، بے چینی کے بعد جو تسلی ہوتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کنٹینٹمنٹ یا اطمینان۔ تو سمپل خوشی، تھوڑی سی زیادہ خوشی، مزید ایکسائٹمنٹ آنے والے واقعے کی یا گزرے ہوئے واقعے سے متعلق ہے جو سوچ کر آپ خوش ہوتے ہیں وہ، اور پھر آپ کو بے چینی کے بعد جو اطمینان، مسرت اور اطمینان اور تسلی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کنٹینٹ۔ یہ تو تھا جناب ایک جنرل عمومی سوچ ہماری۔ اس کے بعد سماجی تعلقات سے جڑی جذبات، یعنی جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کے اندر کچھ خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس خوشی کے جذبات کا تعلق واقعات سے نہیں ہوتا، اس خوشی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے لو۔ لو کا مطلب محبت، ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے، چھوٹے بہن ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان سے آپ کا تعلق پیدا ہو جائے، لگاوٹ پیدا ہو جائے، آپ کے استاد ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے کوئی دوست ہیں شدید جن سے آپ کو جذباتی لگاؤ ہو، ان سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو، تو ہم بولیں گے بھئی یہ جو خوشی کا جذبہ ہے اس میں دراصل محبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امن۔ امن سے مراد تعلقات میں ہم آہنگی کا احساس، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایک تو ہوتا ہے جنگ، یعنی ہر وقت دوسروں سے لڑائی ہو رہی ہے، اختلاف ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایک یہ کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے سے مل کے خوش ہوتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سب کی سوچ ایک جیسی ہے، آپ سب مل کے انجوائے کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیس۔ یہ بھی خوشی کا ایک جذبہ ہے جس میں لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے، آپ سب کو اپنے جیسا محسوس کرتے ہیں اور سب کے ساتھ آپ کی دوستی برابری کی بنیاد پر ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کو خوشی کا ایک احساس ہے جسے ہم کہتے ہیں پیس، ٹھیک ہے۔ لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے وہ تذلیل کرنے کا خوف آپ کے اندر نہیں ہے، تو ان سب کو ہم کہتے ہیں پیس۔ اس کے بعد گریٹیچیوڈ۔ گریٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو مدد دے، جب کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ
احسان کرے، جب کوئی آپ کو آپ سے آپ کی توقع سے زیادہ اچھائی کا معاملہ آپ کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، آپ نے توقع کی تھی کہ 100 روپے عیدی ملے گی، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی تم تو اب بڑے ہو گئے ہو اور تم تو جو ہے وہ 5ویں کلاس میں چلے گئے ہو، لہٰذا اب تم کو عیدی جو ہے وہ 100 روپے نہیں بلکہ 500 روپے ملے گی۔ جیسے ہی آپ کو 500 روپے کی عیدی ملتی ہے، آپ کو قدردانی محسوس ہوتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی قدر کی گئی ہے، آپ کو بڑا مانا گیا ہے، تو اس طرح کا جو احساس خوشی کا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گریٹیچیوڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تھے تعلقات جس کا خوشی کا معاملہ جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کی بنیاد پر خوشی۔ اس کے بعد کامیابی سے وابستہ جذبات، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کامیابی حاصل کی ہے تو کامیابی کے بعد بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو کئی ہم نام دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پرائڈ، فخر، اپنی یا کسی عزیز کی کامیابی پر احساس برتری، ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آپ کے کسی جان پہچان میں یا کسی کزن نے پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی ہے، تو آپ بولیں گے یاؤ، آپ کو اندر سے جو ہے فخر محسوس ہوگا، آپ کو پرائڈ محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سیٹسفیکیشن، کسی مقصد کے حصول کا اطمینان، کوئی خاص مقصد تھا آپ تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ مقصد آپ کو حاصل ہو گیا تو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سیٹسفیکیشن ہو گئی، تشفی ہو گئی، یہ بھی خوشی کا ایک لیول ہوتا ہے۔ کامیابی کا احساس، اچیومنٹ، کوششوں کے نتیجے میں کامیابی، آپ کوشش کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے یا کسی کام کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے، تو اس وقت جو آپ کو خوشی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اچیومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور طرح کی خوشی کا گروپ تھا۔ اس کے بعد امید اور مستقبل پر مبنی جذبات، ٹھیک ہے۔ امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آپ کو امید ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں ایسا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ میٹرک میں A1 گریڈ سے پاس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو مثبت مستقبل کی توقع، اور اگر آپ کو وہ توقع دکھ رہی ہو، امید ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یس ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں جو خوشی کا لیول ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں امید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپٹیمزم یا پر اعتمادی، حالات کے بہتر ہونے پر یقین۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حالات نہیں بدلیں گے، رونا دھونا مچاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے اندر خوشی کا احساس محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے گھر کے اندر جو مشکلات ہیں وہ مشکلات دور ہو جائیں گے۔ تو اس خوشی کے جذبے کو آپ کہتے ہیں آپٹیمزم، ٹھیک ہے۔ آپٹیمزم کا مطلب آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ آئندہ جو وقت ہے وہ پچھلے وقت کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ کی فطری یا روحانی خوشی، اندر سے جو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے جو آپ کو بلس ملتا ہے، سرور ملتا ہے، ایک اطمینان اور تسلی اور تشفی جو آپ کے اندر محسوس ہوتی ہے، گہری روحانی یا فطری مسرت، ٹھیک ہے۔ تو اس احساس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ خوشی۔ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں سرور اور انگلش میں ہم کہتے ہیں اسے بلس۔ اس کے بعد ہے سیرینٹی۔ سیرینٹی کا مطلب چین، ذہنی سکون اور بے فکری، بے فکری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کی فکر لگی ہوئی تھی، کہ بھائی 15 تاریخ کو جو ہے وہ بل بھرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بل بھرنے کی ایک ٹینشن جو ہے وہ سر پہ سوار تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ بل بھر دیا تو آپ کو اس کے نتیجے میں جو ہے تھوڑا سا سکون اور تھوڑا سا چین جو ہے وہ نصیب ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی خوشی کے ایک طریقے ہے۔ اس کے بعد معصومانہ اور بے ساختہ جذبات، ٹھیک ہے، جوش، انتھوسیازم۔ انتھوسیازم کا مطلب جوش، آپ کے اندر کسی کام کرنے کی بے پناہ لگن، جوش اور جذبہ آپ کو پایا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کرکٹ کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یس میں تو میدان میں اتروں گا اور خوب پٹائی لگاؤں گا بولر کی، تو یہ آپ کے اندر جو ہے جوش پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جب کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان کی ٹیم جیت رہی ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک خاص قسم کا جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہم جیتنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انتھوسیازم۔ اس کے بعد بے تکلفی۔ بے تکلفی معصومانہ یا بچکانہ خوشی، آپ اپنے گھر کے اندر گدگدی مچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کھیل کود رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں۔ اس کا تعلق کسی سوچی سمجھی اسکیم سے نہیں، بلکہ آپ بچپن کے جو طور طریقے تھے اس میں جو آپ کھیل کود کے ذریعے جو خوشی حاصل کرتے تھے، اسی خوشی کو ہم کہتے ہیں ڈیلائٹ
یا بے تکلفی. دیکھا نا، جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں اساتذہ کے ساتھ، یا ہم کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑا تکلف کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، ہم بات چیت کے اندر جو ہے وہ ہم ہنستے بھی ہیں، تو کھلکھلا کے نہیں ہنستے، تھوڑا مسکراتے ہیں. لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم خوب کھلکھلا کے ہنستے ہیں، ہم خوب بہن بھائیوں کے ساتھ موج مستی کرتے ہیں، ہم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، ہم الٹے ہو جاتے ہیں، ہم الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، ہم گدگدی مچاتے ہیں. تو یہ جو بے تکلفی ہے، اس کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے. اسی خوشی، اسی جذبے کو آپ کہتے ہیں ڈیلائٹ. اس کے بعد ہنسی. ہنسی کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، یعنی آپ نے کوئی لطیفہ سنا، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کوئی انہونی بات دیکھی، آپ نے کوئی عجیب سی چیز ہوتی ہوئی دیکھی، تو آپ کو جو ہے وہ انتہائی خوشی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو مزہ آ گیا، آپ ہنس گئے کھلکھلا کے. مطلب کوئی آدمی آ رہا تھا، دروازہ کھولا، دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی دوبارہ سے دروازہ بند ہوا اور اس کی ناک پہ جا کے دروازہ لگا، تو آپ کو اچانک جو ہے وہ آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل عجیب سی بات تھی. ایسی بات جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں خوشی یا ہنسی یا مرت. اس کے بعد دوسروں کی خوشی سے جڑے جذبات. دوسروں کی خوشی سے جڑے جذبات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دوسرے خوش ہو رہے ہیں، دوسروں کو اطمینان ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمدردی کی خوشی ہے. ٹھیک ہے، کمپیشن کہتے ہیں اس کو، یہ کمپیریزن لکھ دیا لیکن یہ کمپیشن ہے، دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے کا احساس. اسی طرح ایمپیتھی ہے، یعنی غم گساری، آپ دوسروں کی کامیابی پر خوشی محسوس کریں. ٹھیک ہے، یہ دوسروں کی خوشی میں آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ کمپیشن اور یہ ایمپیتھک جوائے، یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد خصوصی مواقع پر خوشی، جشن ہے، ٹھیک ہے، عید ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، شادی کی تقریب ہے، اس کے اندر بھی جب آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گانے گاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، خوب مسرت اٹھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلیبریشن، جشن. ٹھیک ہے. اور پھر ایک خوشی ہے راحت، یعنی ریلیف یا پریشانی کے بعد اطمینان. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا اس پورے ٹاپک کے اندر کہ خوشی کتنی طرح سے جو ہے وہ ہم کو کس قسم کے طریقے سے خوشی ہم پر وارد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ایک ویل ہے، اس ویل کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ہم اس کو سمجھیں گے. اس میں یہ ہیپی ہے. ہیپی ایک بنیادی جذبہ ہے. اس جذبے سے یہ چار 6 بنیادی جذبے جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو لونگ کا مطلب محبت، اروز کا مطلب وہی کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جوش ہے، جذبہ ہے. ٹھیک ہے. جوائے فل کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی اور مسرت منا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ. اسٹرانگ کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کی وجہ سے آپ کو اندر جو ہے وہ فخر محسوس ہو رہا ہے، آپ کو طاقت محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح یہ کانفیڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اعتماد ہے، آپ کو اپنے اچھے ہونے کا، آپ کو اپنے بہتر ہونے کا یقین ہے. اور یہ آپٹمسٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ امید اپنے اندر رکھتے ہیں. تو یہ پیار محبت سے ہونے والی خوشی، یہ جوش اور جذبے سے ہونے والی خوشی، یہ گھریلو زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعلقات نبھاتے ہیں اس کی خوشی، اور یہ کسی مقصد کا حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ کو مطلب یہ کہ کسی بہت مشکل کام کو انجام دینے کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم اسٹرانگ ہیپی سے جوڑ سکتے ہیں. کانفیڈنٹ کا مطلب جب آپ خود پر مطمئن ہوں، اپنی ذات پر آپ کو بھروسہ ہو، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کو خوشی ملتی ہے. اور آپٹمسٹک کا مطلب آپ کے اندر امید اگر ہے تو اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اچھا، لونگ کو آپ اگر 2 حصوں میں اور توڑیں یہاں پر، تو جینرس ہے اور امبیریسنگ ہے. جینرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمدردی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کو محبت تو ہے، خوشی محبت والی خوشی ہے، لیکن اس خوشی کے پیچھے فیاضی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. اس ہمدردی کے نتیجے میں بھی
اس پیار کے نتیجے میں ہمدردی اور اس کے نتیجے میں خوشی، یہ تینوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایمبریسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کسی کو پیار کر رہے ہیں، ہم چھوٹے بچوں کو پپی لیتے ہیں، ہم ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، ہم ان کو گلے لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو ہم، اس سے بھی ہمیں محبت سے متعلقہ یہ جذبہ ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق خوشی سے ہے۔ عروس سے مراد ہے پلے فل اور امورس۔ پلے فل کا مطلب یہ ہے کہ کھیل کود سے جو آپ کو جوش اور جذبہ میسر آتا ہے، اور اپنی شان دکھاتے وقت آپ کو جو، جس میں ہم فخر بھی کہہ سکتے ہیں، فخر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے بھی ایک خوشی جڑی ہوتی ہے، یہ اس زمرے میں آتی ہے۔ جوائے فل کے اندر یہ ڈیلائٹڈ ہے، اور ایکسٹیٹک ہے، یعنی آپ گھر کے اندر جو، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب آپ بے تکلف ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، تو آپ کے اندر ڈیلائٹ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ آئس کریم کھا رہے ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر، تو وہ جوائے کے ساتھ ہیپی جو ہے جڑا ہوا ہے۔ ایکسٹیٹک جو ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے معنی بھی پرجوش ہوتے ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بھی جو جوش کا پہلو ہے اسے ایکسٹیٹک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسٹرانگ کا مطلب یہ پاورفل، آپ کھیل کھیل رہے ہیں، آپ خوب دوڑ لگا رہے ہیں، آپ نے گول کر دیا ہے، آپ نے چھکا مار دیا ہے، آپ نے، تو یہ جو اسٹرانگ ہیپی کی طاقت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم اس زمرے میں جوڑتے ہیں۔ اسی طرح کریجیس ہے۔ کریجیس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو ناممکن دکھ رہی تھیں، آپ نے ہمت کی اور آپ نے بے خوفی دکھا کر ان چیزوں کو حاصل کر لیا، تو اس سے یہ خوشی کا جو تعلق جڑا ہوتا ہے اسے کریجیس یا ہمت کی وجہ سے ہونے والی خوشی ہے۔ کانفیڈنٹ کے اندر سیلف ایشورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نتیجے میں جو آپ کو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے کانفیڈنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ فخر کرتے ہیں اپنے اوپر، یا اپنے دوستوں کے اوپر، یا اپنے کزنس کے اوپر، یا اپنے گھر والوں کے اوپر، اس فخر کے نتیجے میں جو آپ کو خوشی ہوتی ہے اسے کانفیڈنٹ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپٹیمسٹک ہے۔ آپٹیمسٹک کے معنی ہوتا ہے انسپائرڈ، یہاں امید ہے کہ آپ کسی سے انسپائرڈ ہیں، کسی شخصیت سے آپ متاثر ہیں، اور آپ اس جیسا ہونا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور مستقبل میں آپ کو یہ امید ہے کہ آپ اس کی طرح بن جائیں گے یا اس سے بہتر بن جائیں گے، تو یہاں جو آپ کو خوشی ہوتی ہے امید کی۔ اسی طرح پاورفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ویک نہیں ہو رہے، آپ کمزور نہیں پڑ رہے، آپ مایوس نہیں ہو رہے، بلکہ آپ کے اندر کام کی لگن، جوش اور جذبہ موجود ہے، اور آپ آپٹیمسٹک ہیں، آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ ہمیشہ روشنی دیکھتے ہیں زندگی میں، تاریکی نہیں دیکھتے۔ تو ایسی خوشی جو آپ کو میسر ہوتی ہے ڈیلائٹڈ، اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمسٹک، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے تقریباً ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ خوشی کو کیسے جو ہے وہ آپ انالائز کر سکتے ہیں۔ تو خوشی کا جو جذبہ ہے اس کی انالیسس کو ہم نے بہتر طریقے سے اس ویڈیو کے اندر سمجھا۔ اسی طرح سے اب ہم غم کو اسٹڈی کریں گے کہ غم کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور غم کے ڈفرینٹ شیڈ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تو یہ سوچتے ہیں نا بھائی میں خوش ہوں یا میں غمگین ہوں۔ اصل میں خوشی کی وجوہات صرف خوشی کے لفظ سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو آپ بہت ساری جزیات میں توڑ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کو غم ہوتا ہے تو غم کو بھی صرف ایک لفظ غم سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ غم کس ٹائپ کا ہے اور اس کا شیڈ کیا ہے، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غم کے کیا شیڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ غم یا دکھ سے متعلقہ جذبات کی بھی ایک وسیع رینج ہوتی ہے جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ذیل میں ہم کچھ جذبات درج ہیں جو غم، تکلیف یا منفی تجربات سے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بنیادی غم کے جذبات، اس میں سیڈنس ہے یعنی غم، عمومی دکھ یا افسردگی کا احساس، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیں ایک جرنل لفظ ہے سیڈنس، ہم کو افسردگی ہے، ہم سیڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو اور تھوڑا سا اگر غم بڑھ جائے تو اسے کہتے ہیں سورو، ٹھیک ہے؟ سورو کا مطلب اداسی، غم مسلسل چل رہا ہے، گہرا اور دیر پا دکھ، یعنی اچانک غم آیا اور چلا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ غم اب رک گیا، آپ کی زندگی پر سوار ہو گیا، گہرا ہو گیا،
ٹھیک ہے، دیر پا ہے، رہ رہا ہے، جا نہیں رہا، جیسے کسی کی جدائی یا نقصان پر، ٹھیک ہے، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ اس کی یاد مسلسل آپ کو تڑپا رہی ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ غم مسلسل آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جو غم ہے یہ دراصل سورو ہے۔ اس کے بعد پین ہے، جذباتی یا نفسیاتی تکلیف، ٹھیک ہے، کسی نے تذلیل کر دی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی سے محبت کا اظہار کیا اور اس نے آپ کو نفرت سے جو ہے وہ دھتکار دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی غم ہے، لیکن یہ دراصل پین ہے، ٹھیک ہے، نفسیاتی تکلیف ہو گئی ہے، پوری کلاس کے سامنے ٹیچر نے آ کے سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دی، تو نفسیاتی طور پر آپ ڈیمیج ہوتے ہیں، تو اس وقت جو آپ کا دکھ ہوتا ہے اسے ہم، وہ بھی غم کی قسم ہے، اسے ہم پین کہتے ہیں۔ اس کے بعد افسردگی، یہ میلنکلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب آپ چیخنے اور چلانے لگ جائیں، یعنی آپ کا دکھ اس قدر بڑھ جائے کہ آپ رونے لگیں، آپ جو ہے وہ چیخیں، آپ سر پیٹیں، آپ سینہ پیٹنا شروع کر دیں، آپ جو ہے وہ روتے ہوئے بین کرنے لگ جائیں، جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ موت پر اور کسی کے مر جانے پر جو ہے وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مالی خولیا یا میلنکلی، ٹھیک ہے، یہ بھی غم کی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جذباتی رد عمل، مایوسی بھی غم کی ایک قسم ہے، امید کے ختم ہونے کا شدید احساس، جب آپ بالکل امید بند ہو جائے، آپ بولیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، سارے دروازے بند ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی دراصل غم کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسپیئر یا مایوسی۔ اس کے بعد بے چینی، ریسٹلیسنس، ذہنی بے آرامی یا پریشانی، جیسے میں نے خوشی میں مثال دی تھی کہ آپ کے والد گئے ہوئے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ شہر میں ہنگامے ہو گئے ہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہنگامے ہو گئے ہیں، آپ کا ذہن بے چین ہو جاتا ہے، آپ بار بار دروازے تک جاتے ہیں، آپ فون کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ابا کا پتہ چلائیں، تو یہ جو آپ کو مسلسل غم ہے، یہ غم کی ایک صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسٹ لیسنس یا بے چینی یا پریشانی یا بے آرامی، ٹھیک ہے۔ یہ بے آرامی اور بھی طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، آپ کو سونے کی جس بیڈ پر آپ سوتے تھے، اب آپ کہیں چلے گئے ہیں، آپ کو وہ والا بیڈ میسر نہیں ہے، آپ کو زمین پہ لیٹنا پڑ رہا ہے، تو ابھی آپ بے آرام ہو گئے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو ہم کہیں گے کہ آپ تھوڑے سے غمگین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انزائٹی کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کے خدشات، شادی ہوگی نہیں ہوگی، میں اگلے سال پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو یہ جو مستقبل کا جو خدشہ ہوتا ہے اور غیر یقینی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی غم کی قسم ہے جسے انزائٹی کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں گھبراہٹ۔ یہ تھے جناب آپ کے ایک اور ایک شیڈ اور ہے سماجی تعلقات سے جڑے جذبات، یعنی اب آپ بذات خود اکیلے غمگین نہیں ہو رہے بلکہ کسی دوسرے کی وجہ سے آپ غم ہو رہے ہیں۔ تنہائی، اس کے اندر لونلینس، یعنی تعلقات کی کمی یا احساس علیحدگی، آپ سب سے لا تعلق ہو گئے ہیں، آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، آپ نے دوست بنانا چھوڑ دیے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں، یہ بھی غم کی ایک قسم ہے، اسے ہم کہتے ہیں لونلینس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسد ہے، حسد کا مطلب دوسروں کی کامیابی یا خوشی پر ناراضگی، دوسرے لوگ کامیاب ہوں، وہ خوش ہو رہے ہوں اور آپ کو غصہ آ رہا ہو، آپ ناراض ہو رہے ہیں ان کی خوشی سے، آپ جل رہے ہوں، اس جلنے کو بھی، یہ بھی ایک دراصل غم کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احساس محرومی، ڈیپریویشن، احساس محرومی کسی چیز کی کمی یا ناانصافی کا احساس، یعنی سب کے پاس تو ہے موبائل، میرے پاس نہیں ہے، سب کے پاس تو ہے موٹر سائیکل، میرے پاس نہیں ہے، سب کے پاس تو ہے یہ والی چیز، میرے پاس نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں احساس محرومی، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہ غم ہوتا ہے مسلسل۔ اس کے بعد اگلا شیڈ ہے نقصان یا جدائی کے جذبات، ٹھیک ہے، کسی عزیز کی موت یا بڑے نقصان پر شدید دکھ، یہ بھی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں گریف، صدمہ پہنچے، ٹھیک ہے، گریف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان کے اوپر، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کا جو ہے وہ آپ کے گھر میں ایک بہت اچھا کتے کا بچہ آپ نے پالا ہوا تھا، اور پتہ چلا کتے کا بچہ جو ہے وہ کے ایم سی والوں نے اس کو زہر کھلا کے مار دیا، اور آپ کے سامنے وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اب ایسی صورت میں جو آپ کی غم کی کیفیت ہوگی اسے ہم کہیں گے گریف۔ اسی طرح سے صدمہ، اچانک بری خبر سننے سے
جو آپ کو ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شاک. ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح تھا لیکن اچانک کیا ہوا یہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور جب پتہ چلا فون کر کے کسی نے بتایا کہ بجلی والے آپ کی بجلی کاٹ کے چلے گئے، او ہو، جیسے ہی آپ نے سنا تو آپ کو ایک دم شوق لگا. یہ میں نے مثال دی ہے. اچانک کوئی بھی ایسی بری خبر یا واقعہ آپ سنیں تو اس سے جو آپ کو جذباتی کیفیت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں صدمہ یا شوق. پیار کی کمی، یعنی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو، آپ کمپیئر کر رہے ہوں کہ ابا جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھے پیار نہیں کرتے، اور چھوٹے بھائی کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، میرا خیال نہیں رکھتے ہیں، بہنوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مجھے نہیں رکھتے. تو یہ جو آپ کے اندر غم کی کیفیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیار کی کمی یا لانگنگ. ٹھیک ہے، یہ تھے جناب ایک اور ایک شاید اور خود پر مبنی کا. اب آپ کی سیلف ذاتی جو غم ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے شرمندگی اپنے کسی کام کی وجہ سے جو آپ کو بھی ناپسند ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ ناپسند ہوگا، یا آپ کا چہرے کا رنگ کالا ہے یا آپ کا قد چھوٹا ہے، اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. تو یہ شرم بھی دراصل ایک قسم کا غم ہے. اسی طرح گلٹ ہے. گلٹ کا مطلب احساس جرم، آپ سے کوئی جرم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ پچھتا رہے ہیں، ہر وقت آپ کو پچھتاوا لگ گیا ہے. عام طور پر جب آپ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کا مداوع نہیں ہو سکتا، جس کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور وہ غلطی ماضی میں ہوتی ہے، پرانے زمانے میں کی تھی آپ نے لیکن اب تک آپ اس پر پچھتا رہے ہیں کہ کاش ایسا نہ کرتا میں تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اب آپ کو مسلسل غم لگ گیا ہے. اسی غم کو ہم کہتے ہیں گلٹ. اسی طرح پچھتاوا، ماضی کے فیصلوں پر افسوس. فیصلہ کیا تھا، اس کے برے نتائج نکل گئے اور اب آپ اس فیصلوں پر مسلسل پچھتا رہے ہیں. تو گلٹ اور ریگریٹ یہ دونوں ایک ہی لفظ، ایک ہی ہیں، لیکن اس میں آپ سے ذاتی غلطی ہوئی تھی، لیکن اس میں آپ کی غلطی کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو اسے ہم کہتے ہیں ریگریٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد مستقبل سے جڑے جذبات ہیں. اس میں ہوپ لیسنس ہے، نا امیدی ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے اس سے پہلے اوپر بھی دیکھا. ٹھیک ہے، تو مستقبل کے مثبت ہونے پر یقین کا ختم ہونا، اس سے بھی جو آپ کے اندر غم پیدا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نا امیدی. اسی کی طرح فیئر، کسی خطرے یا منفی امکان کا ڈر، زلزلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہم وہاں جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو خوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں رشتہ ہوا ہوا ایسا نہیں ہو رشتہ ہی ٹوٹ جائے، یہ جو خوف ہیں یہ بھی غم کی ایک قسم ہے. اسی طرح اضطراب، اپریہینشن، کچھ برا ہونے کی گھبراہٹ. مسلسل آپ کو ایسا احساس ہو رہا ہو کہ بس کچھ برا ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہونے والا ہے. یہ بھی غم کی ایک قسم ہے، اسے کہتے ہیں اپریہینشن. اسی طرح جسمانی یا نفسیاتی کیفیتیں، تھکاوٹ، یہ بھی غم کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ فل نہیں ہیں، یعنی آپ کے اندر آپ زندگی سے بھرپور نہیں ہیں، تو آپ کے اندر غم کی یہ ایک کیفیت ہے جسے ہم کہتے ہیں تھکاوٹ. اسی طرح بے حسی، جذباتی رد عمل کا عارضی طور پر ختم ہونا. آپ بے حس ہو گئے ہیں. بے حس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں نہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، بس آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے قدرت کے حال پہ، زمانے کے ہاتھوں. بس آپ چپ ساتھ گئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بول رہے. آپ کی فیلنگز، پیار کرنے کی، محبت کرنے کی، سب ختم ہو گئی. یہ بھی غم کی ایک قسم ہے، اسے ہم کہتے ہیں بے حسی. اسی طرح بے بسی، حالات پر کنٹرول نہ ہونے کا احساس. آپ کہہ رہے ہیں بس مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے اب. اس کو ہم کہتے ہیں بے بسی. ٹھیک ہے، یہ بھی غم کی ایک بڑی قسم ہے. اس کے علاوہ کچھ خصوصی حالات ہیں جس کے اندر بھی غم کا احساس آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے ظلم کا احساس، ناانصافی، انجسٹس. آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا ہو گیا، میرے ساتھ الٹا ہو گیا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ تو مینیج کر لیتے ہیں لیکن پکڑا میں جاتا ہوں. صحیح ہے، کرتے سب ہیں، پھنستا میں ہوں. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں انجسٹس. یہ بھی غم کی ایک کیفیت ہے. اسی طرح مایوسی، فرسٹریشن، مقاصد کے حصول میں رکاوٹ پر بیزاری. آپ چاہ رہے تھے کچھ مقصد کا وہ حاصل کرنا، منزل تک پہنچنا، لیکن آپ کو بیچ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اب آپ فرسٹریٹ ہو گئے، مایوس ہو گئے. فرسٹریشن بڑھ رہی ہے آپ کی مسلسل. آپ ان رکاوٹوں کو عبور نہیں کر پا رہے، آپ ان سے لڑ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، اور لڑ نہ پانے کی وجہ سے آپ کے اندر جو احساس پیدا ہو گیا اسے ہم کہتے ہیں
فرسٹریشن. اسی طرح آئسولیشن، احساس تنہائی، جیسے ہم نے وہاں لونلینس پڑھا تھا، اس میں لونلینس، وہاں لونلینس کا تعلق گھر والوں سے ہے، اور یہاں آئسولیشن کا تعلق پورے سماج سے ہے. آپ نے پورے سماج سے قطع تعلق کر لیا، کسی کے پاس آتا جانا چھوڑ دیا، کسی سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، فون بھی آپ نے اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آئسولیشن میں چلے گئے. یہ بھی غم کی ایک بہت گہری قسم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ غم بھی جو ہے ایک بڑا ایموشن ہے، اور ڈرائیو کرتا ہے ہمیں زندگی کے اندر، مختلف رویوں کی بنیاد بنتا ہے. ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ غم کی بنیاد پر ڈرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اپنے اس ویل میں دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ سیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں اوپر تھا آپ کا ہیپینس کے بالکل اگینسٹ میں سیڈ ہے. سیڈ کو بھی اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں 6 بنیادی جذبات اس میں موجود ہیں. ایک تو یہ اشیمڈ یعنی شرمندگی، لونلی یعنی اکیلا پن، ہرٹ آپ کو جو ہے وہ صدمہ ہوا ہے، آپ کو جو ہے وہ دھچکا لگا ہے. ٹھیک ہے، گریف یہ آپ کو صدمہ ہو گیا ہے، آپ غم میں مبتلا ہیں. ڈپریسڈ آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی موجودہ جو وقت ہے اس کو آپ صحیح طور پر نہیں گزار پا رہے ہیں، اس میں آپ ڈپریسڈ ہیں. انہیپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناخوش ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اشیمڈ کی بات کریں تو ایمبیرسڈ کا مطلب یہ ہے کہ تذلیل ہو گئی کسی کے سامنے آپ کی، اور آپ اس کے سامنے شرمندہ ہو گئے، تو اس کی وجہ سے آپ سیڈ ہیں. گلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا، خود آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، اور اب آپ کو احساس جرم جو ہے اس میں سے، اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ افسردہ ہیں. اسی طرح آئسولیٹڈ، لونلی کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا. اس میں آئسولیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماج سے کٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایبنڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر لوگوں سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اس کے دونوں کے نتیجے میں آپ لونلی ہیں، اور لونلی کے نتیجے میں آپ کو سیڈنس کریٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے رونجڈ، اور اسی طریقے سے انجرڈ یعنی آپ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ نفسیاتی طور پر ڈیمیج ہوئے ہیں، کسی نے آپ کی تذلیل کی ہے، یا آپ جو ہے وہ چلتے چلتے گر گئے ہیں، یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ ہرٹ ہو گئے ہیں، نفسیاتی بھی اور جسمانی طور پر بھی. اسی طریقے سے گریف کی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ درجہ ہے سورو کا مطلب یہ جو مسلسل جو آپ کو غم لگ جاتا ہے، جو چھوٹتا نہیں ہے ہر وقت آپ کے، اس کو ہم کہتے ہیں سورو. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈسپیئر، مایوسی آپ کو چھا گئی. ان دونوں کے نتیجے میں آپ کو گریف ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور آپ اس کے نتیجے میں افسردہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایمٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خالی پن محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپریشن آپ کو ہوا ہے موجودہ کسی کام کے نہ ہونے کی وجہ سے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کے مقاصد کے لیے، وہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اب، تو وہ ایمٹینس پائی جاتی ہے. اور ڈسکریج، آپ کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، آپ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، آپ رکاوٹیں عبور کرتے کرتے تھک گئے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے آپ ڈپریسڈ ہو گئے، اور ڈپریسڈ ہونے کی وجہ سے آپ افسردگی یا صدمے کا شکار ہو گئے. اسی طریقے سے میزریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تذلیل ہوئی ہے، آپ کو اندر احساس کمتری ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جیسے نہیں ہیں، آپ ان سے کمتر ہیں، آپ کے پاس بہت ساری کمیاں ہیں. یہ ذاتی بھی ہو سکتی ہیں اور مادی بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح ہوپلیس ہونے کا مطلب آپ کو کوئی امید نہیں بچی، جتنا کچھ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اب آپ نا امید ہیں. ان دونوں کی وجہ سے آپ کے اندر انہیپینس پیدا ہوتی ہے، اور وہ انہیپینس آپ کو دراصل کیا کرتی ہے، سیڈ کرتی ہے. تو اس حصے میں ہم نے ویڈیو کے آپ کو تفصیل سے سمجھایا کہ جو غم ہیں اس کے کتنے شیڈ ہوتے ہیں. آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خوشی اور غم کے یہ سارے جو شیڈ ہیں اس کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کریں، اور پھر جب آپ خوشی کا احساس آپ کے اندر ہو تو تلاش کیجئے کہ اس خوشی کی جزیات کیا ہیں، یعنی یہ خوشی کون سے شیڈ والی خوشی ہے. اسی طرح جب آپ غمگین ہوں تو آپ یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ غم کا یہ کون سا شیڈ ہے، یہ کس وجہ سے غم تک جو ہے وہ یہ اس کی منزل پہنچ رہی ہے، کہاں تک یہ غم جو ہے وہ جا رہا ہے. دیکھیے، اگر ہم جان لیتے ہیں کہ اس ایموشن کی اصل وجہ کیا ہے
تو پھر ہم اس ایموشن پر قابو پانے کے لیے جو سوچ ہماری ڈیولپ ہوئی ہے اس سوچ میں تبدیلی لانے اور اس کے نتیجے میں جو بیہیویئر ہمارا جنریٹ ہوگا اس کو ہم کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس لیے ایموشنز کا جاننا انتہائی ضروری ہے. آج کی کلاس میں ہم نے خوشی اور غم دونوں کو اسٹڈی کیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر سے کسی دو موضوع کو دو ایموشنز کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.